अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान फरहान रजा। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त सेनेट के इलेक्शन का दंगल बच चुका है। वहां पर उम्मीदवार बिला मुकाबला ही मुंतखब होंगे। सोमवार वाले दिन अहम इजलास तलब कर लिया गया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नाराज अरकान का कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस वक्त कहा कि नाराज अरकान अगर पार्टी की मर्जी या मंशा के अगेंस्ट गए, उनके खिलाफ गए, तो उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। सूरत हाल काफी कशीदा नजर आती है और दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि सोमवार वाले दिन पहले वहां पर इलेक्शन वाले दिन हलफनामा होगा, फिर वोटिंग होगी, उसके बाद फिर इस तसलसल को आगे बढ़ाया जाएगा। एक तरफ तो केपीके में यह सूरत हाल है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटीज को चेक किया जाए, अगर आजाद नाराज अरकान पीटीआई के अगेंस्ट चले जाते हैं या उनकी वोट उनकी सपोर्ट के बगैर कहीं और जाता है, तो यह एक बहुत बड़ा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन सकता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और दूसरा मौजू जिस पर आज हम बात करेंगे वो है तहरीक इंसाफ के बानी और उनके बेटों की पाकिस्तान में आमद कासिम और सुलेमान के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ कयास आराइयां हैं और मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हतमी बात अभी तक सामने नहीं आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि अगर वो आते हैं तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ सामने आएंगे और उनके साथ न सिर्फ इंटरनेशनली मीडिया बरादरी, इंटरनेशनली जर्नलिस्ट जो हैं वो उनके साथ होंगे, साथ कुछ कांग्रेस अरकान भी उनके साथ मौजूद होंगे। इस किस्म की बातें सामने आ रही है, लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो अक्सर मुख्तलिफ है। हुकूमत का यह कहना है कि उन्हें वीजे जारी किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, अभी तक इस हवाले से फैसला नहीं हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुख्तलिफ राय पाई जाती है। इस पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और असलम गौरी साहब मरकजी तर्जुमान है पाकिस्तान JUIF के। गुफ्तगू का आगाज अली गौहर बलोच साहब से करते हैं। बलोच साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइए कि अब जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो इस वक्त हकायक हैं, उन्हें सामने रखते हुए KPK हुकूमत के जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं हमारे सामने हैं, क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या एक डरावना खौफ साबित हो सकता है, या कि वो टैकल कर लेंगे अपने नाराज अरकान को? जो इस वक्त सूरत हाल है, सिचुएशन है, उसे कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बात ये है कि आपने देखा कि ये मखसूस सीटों के जो वो फैसला था, उस वजह से ये सेनेट के इंतखाबात मुअख्खर थे, और अब जब हुए हैं तो जाहिर है कि ये इंतखाबात तो होंगे, और इन इंतखाबात में जैसे जैसे पार्टी पोजीशन है, मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से ही उम्मीदवार कामयाब होंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसमें कुछ अरकान ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो कि इनसे PTI से काफी नाराज हैं, और उन पे डिपेंड करता है कि जाहिर है कि वो भी अगर कोई फैसला अलग करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि PTI को कुछ सीटें खोनी भी पड़ जाएंगी। और जहां तक आप जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान के वो बेटे और वो इधर पाकिस्तान में आ रहे हैं, देखिए, इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है कि इन्होंने हमेशा पुरतशद्दद तहरीकें चलाई हैं और एहतजाज के नाम के ऊपर हमेशा इंतशार फैलाया है। लिहाजा अगर पुरअमन एहतजाज करना हो तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन इन्होंने अगर हस्बे रिवायत इस किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की तो मैं समझता हूं कि वो जो है वो जो भी कानूनी तकाज़े उसके मुताबिक इनके साथ निपटा जाएगा, लेकिन इनको किसी सूरत भी पाकिस्तान का अमन व अमान जो है वो खराब करने की इजाजत नहीं दी जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, असलम गौरी साहब, ये बताइएगा कि अब जो आपके साथ एक फार्मूला तय किया गया था 5 और 6 की रेशो के हवाले से, क्या उस पर आपने भी इत्तफाक तो कर लिया था उस वक्त, लेकिन नाराज अरकान का मामला सामने आ जाता है। नाराज अरकान को कौन मनाएगा? क्योंकि KPK के अगर नाराज अरकान मान जाते हैं तो जाहिर है उसके बाद फिर वोटिंग का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उस पर फिर आप मजीद अरकान को भी अप्रोच कर सकते हैं, या कि उसी फार्मूले पर आप कायम रहेंगे? असलम गौरी साहब, देखिए, हमने अपोजिशन ने पहले एक इत्तेहाद बनाया और हमने बैठ के इस इत्तेहाद में तय किया
کہ ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے، جتنا حصہ ہے اتنا حصہ. تو اس میں 2 سینیٹر ہمارے بنتے ہیں جتنا ہمارا ووٹ ہے، اس طرح 3 پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ANC کے مل کے بنتے ہیں. تو اپوزیشن نے بیٹھ کے نام فارمولا طے کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ 5 سے 5 اپوزیشن کے ارکان جو ہے آ جانے چاہیے. اور ہماری صورتحال یہی ہے کہ الیکشن ہو یا ان اپوز ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے انشاءاللہ 5 سے 5 سینیٹر جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. کیونکہ ہم نے 5 سینیٹرز کے لیے جو جتنی ووٹنگ چاہیے وہ ہم مطلوبہ پارٹیوں کے پاس، اپوزیشن پارٹیوں کے پاس موجود ہے. ہمیں PTI کے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف اگر چل گئے، ہمارے خواہش یہ تھی کہ ہم اس میں اگر انپوز میں چل جائیں تو جمہوریت کے نام پہ، کہ جمہوریت کے چہرے پہ ایسا داغ نہ لگے، KPK کی اسمبلی پہ ایسا داغ نہ لگے، جمہوریت مذاق نہ بنے. کیونکہ وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ میں تو کل مجھے کسی نے کہا کہ بریف کیس میں وہاں تو لوگ تھیلے اور بیگ اور بڑے بڑے بیگ اٹھا کے پھر رہے ہیں. تو وہاں تو لوگ خریدار پہنچے ہوئے ہیں، خریدار اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس صورتحال میں اگر وہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں PTI کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ PTI کے اندر انتشار ہے. کیونکہ ہم بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ انتشار ہے، لیکن ہماری بات کو PTI کے دوست سمجھ نہیں رہے تھے، سن نہیں رہے تھے، اور سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹال رہے تھے. میڈیا پہ کہہ رہے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا کنٹرول ہے، سارا کچھ ہے. لیکن آج وہ چیز واضح ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک رپورٹ بھی ملی ہے کہ جو ناراض لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ MPs کا ایک بڑا گروپ بھی کھڑا ہوا ہے. اگر وہ MPs کا گروپ ادھر چلا جاتا ہے، وہ جیتے یا نہ جیتے، لیکن ان کے اپنے ارکان بھی ہار جائیں گے. یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. تو آنے والا وقت کل بتائے، پرسوں بتائے گا کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور پھر ایک انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا کہ ہم اجلاس نہیں ہونے دیں گے PTI کے ورکرز میں. اور یہاں ورکرز اور لیڈرشپ کے درمیان میں تناؤ ہے، اور یہ تناؤ بڑا خوفناک ہوتا ہے جب ورکرز اور لیڈرشپ کے درمیان میں ہو جائے. تو PTI اپنی تحریک کرانے بھی جا رہی ہے 5 تاریخ کو. اس صورتحال میں تحریک تو کارکن چلاتا ہے، لیڈر تو نہیں چلاتا. لیڈر تو صرف اس کو لے کے چلتا ہے، پلاننگ دیتا ہے، باقی وہ کام کارکن کا ہوتا ہے. اگر آج آپ کا کارکن ڈسچارج ہو جاتا ہے تو آپ کی تو تحریک نہیں چل پائے گی. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پولیٹیکل لوگ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور شاید یہ وہ جو چیزیں ہم بڑے اچھے سے کہہ رہے تھے کہ PTI کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ آج کھل کے سامنے آ گئے، عیاں ہو گئے ہیں سارے کے سارے معاملات. بالکل اسلم غوری صاحب، ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ انتشار بہت سویر ہوتا جا رہا ہے PTI کے اندر، اور وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کا بیان بڑا اہمیت کا حامل ہے ان دنوں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے لاگ کر لیا جاتا، PTI ہماری بات سنتی تو 1 سیٹ شاید بڑھ جاتی PTI کی. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ PTI سے اگر اختلاف کریں تو وہاں سے گالم گلوچ شروع ہو جاتا ہے اور صورتحال بڑی نیگیٹو کریٹ کر دی جاتی ہے. اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ میرا خیال ان کا بیان ہوگا، لیکن کل کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ کل ان سے رابطہ ہوا ہے. PTI کو مرکزی لسٹ کل رابطہ ہوا ہے. صحیح. اور کل انہوں نے کہا کہ ہم مل کے الیکشن لڑے، تو ہم نے کہا ہم کمٹمنٹ کر سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اس اسٹیج پہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہماری مجبوری، ہم نے کمٹمنٹ دے دی ہے، زبان دے دی ہے. تو یہ بات حقیقت ہے، ایک نہیں 2 شفٹیں بھی نکل سکتی تھی اگر PTI ہمارے ساتھ مل کے چلتی. لیکن کیونکہ PTI نے تو ہمارے ساتھ ملنا ہے، اور PTI کو جو لیڈ کر رہا ہے اس وقت، زبردستی کر رہا ہے یا جو اس پر انداز میں بھی کر رہا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب اس طرف ان کے خلاف بدزبانی کرے گا تو جس طرف پھر ہمارا لوگ تو ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ انتشار تو تھا، ان کے اندر انتشار ہے. اس انتشار میں PTI کو ڈے بائی ڈے تنہائی کی طرف دھکیل رہے ہیں. PTI اکیلے ہونے جا رہی ہے. اور اس سے پہلے ہمارا اتحاد بھی رجوعات کی وجہ سے نہیں ہوا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو علی امین کے ساتھ ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، اکرم وقاص ہے، وہ لوگ تو PTI کے ڈے بائی ڈے PTI کو تنہائی کی طرف دھکیل رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ PTI کا کسی کے ساتھ اتحاد ہو. اور یہی وجہ ہے، کیونکہ اگر بانی PTI باہر آ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی. انہیں کون پوچھے گا؟ پھر تو وہ ڈائریکٹ آ کے ڈیل کرے گا. اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں ہے، یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ بانی PTI باہر آئے اور اس طرح سے آ کے پھر ان لوگوں کی دکانداری ختم ہوگی. بالکل، یہ بڑی اہم اور بڑا اہم نکتہ ہے غوری صاحب، جس میں آپ نے کہا کہ اگر بانی PTI باہر آ جاتے ہیں تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یکسر تبدیل ہو جائیں گی. شاید کچھ پارٹی کے اندر بھی تبدیلیاں سامنے آئیں، یا اسٹریٹجی جو PTI کی ہے اس میں بھی کافی واضح فرق نظر آئے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. علی گوہر بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ PTI کے حوالے سے ایک طرف تو یہ سینٹ الیکشن کا دنگل ہے، سینٹ الیکشن کی کپتش جاری ہے، دوسری جانب کہا جا رہا ہے فائنل تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے وزیر داخلہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا
کہ پہلے وہ تیاری کر لیں پھر ہم اپنی تیاری کریں گے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر روڈز پر آتی ہے اپنی قیادت کے ساتھ, تو کس قسم کی اسٹریٹجی اس وقت حکومت بنا رہی ہے؟ کیا سختی سے نپٹا جائے گا یا کہ انہیں احتجاج کا موقع دیا جائے گا؟ کیا صورتحال سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کی آواز کچھ کٹ کٹ کے آ رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. جی جی ابھی آواز آ رہی ہے, سن پا رہے ہیں آپ علی گور بلوچ صاحب؟ آپ کچھ آ رہی ہے, اب ذرا مختصر سا دہرا دیں. جی جی میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف تو سینٹ الیکشن کی صورتحال ہمارے سامنے اور کافی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ابھی اگست میں انہوں نے ایک تحریک کا بھی اعلان کیا کہ تحریک کریں گے, روڈز پر آئیں گے. تو حکومت کی جانب سے کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ وزیر داخلہ نے تو کہا کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف تیاری کر لے پھر ہم اپنی تیاری دکھائیں گے. تو کیا حکومت سخت رویہ اختیار کرے گی یا احتجاج کا موقع دیا جائے گا, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فائنل تحریک سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں, جو جس طرح سے میں نے پہلے بتایا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے انتشار کی سیاست کی ہے اور ہمیشہ سے انہوں نے بات تو یہ شروع کرتے ہیں پرامن احتجاج سے, لیکن اس کا جو ہے جب یہ میدان میں اترتے ہیں تو پھر یہ کیلوں والی لاٹھیاں لے کر آتے ہیں, 1122 کی گاڑیاں لے کر آتے ہیں, کبھی پاکستان کے وفاق کے اوپر بار بار حملہ آور ہوتے ہیں اور پرتشدد کاروائیاں کرتے ہیں. جس طرح سے کہ آپ نے سابقہ ادوار میں دیکھا, آپ کو یاد ہوگا جب دھرنے ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا. ان دھرنوں میں کون سی پارٹی تھی جس نے قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے تھے, سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی تھیں, پھر اس کے بعد پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس طرح شہداء کے مجسموں کو توڑا گیا, جس طرح سے ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی, جس طرح پاکستان کے موٹر ویز جلائے گئے, جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کی جو ہے جو کہ جناح ہاؤس ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی, اور سرگودا اور میاں والی کی تنصیبات کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے. پشاور کا وہ ریڈیو اسٹیشن جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا اس میں بھی آگ لگائی انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رویے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ وہ گروہ ہے جو پاکستان کا مینڈیٹ چرا کے اقتدار کے اوپر برجمان ہونا چاہتا ہے, اس طرح سے کہ ان کو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے پہلے مسلط کیا گیا تھا. صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ اب ان کو اگر یہ اجازت کھلی دے دی جائے کہ یہ ملک میں انتشار پھیلائیں تو یہ تو پھر ملک میں انتشار ہی پھیلائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب حکومت نے بھی جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, ان کی شرمگیریوں کی ان کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی, اور کوئی بھی اس کی وائلیشن کرے گا, چاہے وہ اس کے بانی پی ٹی آئی کے بچے ہو ان کے ذریعے یہ آ کر کریں, تو اس کی پھر ایک حکومت کے پاس بھی منصوبہ بندی اور میرا خیال ہے کہ اس میں کام. اچھا, میں گوہر بلوچ صاحب میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور یہ بتائیے گا کہ جیسے قاسم اور سلیمان جو کہ صاحبزادے ہیں بانی پی ٹی آئی کے, ان کی بھی بازگشت ہے کہ پاکستان آئیں گے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں ویزا جاری کریں گے نہیں کریں گے, اور اگر ان کے ساتھ انٹرنیشنلی کوئی ڈیلیگیشن ہوا تو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا, صورتحال کو کیسے سنبھالا جائے گا. اور پاکستان کے اندر ظاہر ہے اگر وہ آتے ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے یہ کہ پشاور ایئرپورٹ پر اتریں گے تو بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے وہاں پر, انہیں ویلکم کریں گے. تو یہ ایک تھوڑی سی مشکل صورتحال نہیں ہوگی حکومت کے لیے یہ سب کچھ ٹیکل کرنا؟ نہیں, بالکل مشکل نہیں ہوگا جی. اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہی اگر وہ ان کی اشتعال انگیزی میں ساتھ ہوں گے, ظاہر ہے اگر ان کو سیاست کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ انگلینڈ کی نیشنلٹیاں چھوڑ دیں, وہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے ہیں یا ساتھ وہ تیسری بیٹی بھی آ جائے تو ہم تو قانون کے مطابق چلیں گے. اور اشتعال انگیزی چاہے پشاور سے ہو چاہے کسی اور جگہ سے ہو, وہ اس کا تو پھر طریقہ کار حکومت کے پاس بھی ہینڈلنگ کا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ان کو اب جو ہے نا اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. یہ پرامن رہے, پرامن بیٹھے اور پرامن ان کا طریقہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس پر کریں گے, لیکن پرامن یہ رہتے نہیں ہیں. کوئی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پرامن احتجاج کیا. آپ کو یاد ہے جب عدم اعتماد ہوا تھا تو انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا, اس وقت بھی انہوں نے
وہاں کے گرین بیلٹس میں آگ لگائی تھی اور وہاں پہ مطلب ہے کہ وہ بلڈنگز کی انہوں نے توڑی، وہاں پر بھی انہوں نے انتشار پھیلایا. تو یہ ایک شرارتی لوگوں کا گروہ ہے. لیکن جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ نپٹے گی، حکومت بالکل ان کے ساتھ قانون اور ضابطے کے تحت نپٹے گی اور ان کو ہرگز ان کی انتشار انگیزی کارروائیوں کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، انتشار کی اجازت نہیں ہوگی اور صورتحال دیکھیں گے کہ کیا بنتی ہے، کیونکہ مختلف باتیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت حالیہ قیادت ہے اس کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں. تو لیٹس سی حکومت کتنا اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی حکمت عملی اپناتی ہے اور معاملات کس طرف جاتے ہیں. اسلم غوری صاحب، اب سینٹ الیکشن کی تو ظاہر ہے بڑی دھوم ہے اور منڈے تک صورتحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واضح ہو جائے گی. لیکن اب لانگ ٹرم اگر دیکھیں تو پاکستان جے یو ایف جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ حکومت کے خلاف بھی انہوں نے کافی کچھ کہا اور ان کی اسٹریٹجی بھی حکومت کے خلاف ہمارے سامنے آئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کا جو ایک پہیہ چل رہا ہے اسے ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. تو لانگ ٹرم اگر دیکھیں ہم تو یہ سینٹ الیکشن کے بعد پھر جے یو ایف جو ہے یہ کس طرف جائے گی؟ مولانا صاحب کس سائڈ پر جا سکتے ہیں؟ کیا حکومت کے ساتھ یا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں جی، اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا خیال یہ اس الیکشن کے بعد بھی کے پی کے میں بھی آپ دیکھیں تو ہم وہاں کی اپوزیشن کے ساتھ ہیں، صحیح، وہاں کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ دو سینیٹر جو ہمارے جیت کے آئیں گے انشاءاللہ یہ بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے صحیح، اور ہم اپوزیشن میں رہیں گے اور ہمارا خیال بھی یہی ہے، پارٹی کا ڈیسیژن یہی ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز تبدیلی آتی ہے تو پھر پارٹی کے فورم موجود ہیں، پھر ان سے بات ہوگی، پھر پارٹی جو ڈیسیژن لے گی پھر اس پہ چلیں گے. لیکن فی الحال میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا کوئی ایسا موڈ حکومت پہ جانے کا کسی بھی سطح پہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم اپوزیشن میں رہیں گے، انشاءاللہ جو ہمارے سینیٹر رہیں گے وہ بھی اپوزیشن کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسلم غوری صاحب، ایک اور ابھی میں نے علی گوہر بلوچ صاحب سے بھی یہ سوال کیا ہے. ظاہر ہے وہ حکومتی رولنگ پارٹی ہیں، ان سے تو بنتا تھا، لیکن ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک بار پھر تحریک چلانے جا رہی ہے اور اس میں بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے بھی شامل ہوں گے. یہ جو ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام خدا نخواستہ اس سے بڑھ جائے گا اور جو حالات و واقعات ہیں، ظاہر ہے کے پی کے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، آلریڈی وہاں پر ایک عدم استحکام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس قسم کی تحریک سامنے آتی ہے، حکومت بھی سخت موقف اختیار کرتی ہے، تو اس پہ پھر آپ کا ایک پولیٹیکل پارٹی یا آپ کی لیڈرشپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ اس حق میں ہیں کہ انہیں احتجاج کا موقع دیا جائے، تحریک کا موقع دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، یا کہ ان کے روڈز پر آنے سے یا انتشار کی اگر کیفیت بنتی ہے تو اس کے خلاف پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے صاحبزادے آ رہے ہیں تو صاحبزادوں کو باپ سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ان کا حق بھی بنتا ہے باپ سے ملنے کا، صحیح، اور حکومت کو بھی اجازت دینی چاہیے باپ سے ملنے کے لیے. اور باقی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈیول نیشنلٹی ہیں یا کیا چیز ہے. ڈیول نیشنلٹی ہے تو کیا ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک لیگل میٹر ہے، یہ ایک علیحدہ مختلف ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے مزاج کو حکومت سمجھ گئی ہے، اور علی گوہر بھائی سے میں شکایت کروں گا پی ٹی آئی کے حوالے سے، انہوں نے تو نہیں کی ہوگی لیکن میں کروں گا. یہ ان کے مزاج کو اتنا اچھی طرح سمجھے کہ ابھی جو علی علیم پچھلے دنوں آیا ہے اس کو جناب پنجاب پولیس نے اٹک کے پل پہ ویلکم بھی کیا ہے، پروٹوکول بھی دیا ہے، پورے راستے ان کے جلوس کی حفاظت بھی کی ہے. اس لاہور کی سڑکیں بھی خالی کروائی گئی ہیں، ایز اے سی ایم پروٹوکول دیا گیا ہے اور وہاں پر انہیں پریس کانفرنس بھی کی ہے. کہیں بھی کوئی انتشار، کوئی شرارت کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے مزاج کو سمجھ گئے ہیں اور وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ دیواروں میں ٹکرے مارنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. آئین میں جو ہمیں حق دیا گیا ہے ہم اسی حق کے اندر رہتے ہوئے اگر احتجاج کریں گے تو حکومت نے انہیں روکا تو نہیں ہے، حکومت نے تو انہیں آنے دیا ہے. لیکن اگر وہ یہ پہلے سے کہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، ہم بندوق لے کے آ رہے ہیں، ہم ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں، تو پھر سامنے والا بھی تو خالی ہاتھ نہیں ہوتا. وہ تو حکومت ہے، وہ اپنا بندوبست کرے گی. جہاں تک گلا کرنے والی بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اتنے پیار سے وہ آیا، آپ نے اتنے پیار سے اس کو بلایا، آپ نے اتنا لمبا اس کو پروٹوکول دیا، تو وہ ان کے لیے گلا یہ تھا. کم از کم ایک بریانی کی پلیٹ تو آپ کھلاتے. لاہور والے تو بڑے اس سلسلے میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور میاں برادر میں تو خاص کر کے پنجابی کو ایک روایت ہے کہ آنے والے مہمانوں کی بڑے
خیال کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو جو کھانا وانا نہیں کھلایا تو یہ آپ نے زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ ان کا گلہ ہے آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا اسلم غوری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ انتشار اگر پھیلایا گیا تو ہماری جماعت جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل کھڑی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی اگر سٹیپ لیتی ہے حکومت تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کو بھی اپنا تھوڑا سا مزاج نرم رکھنا چاہیے. میں دوبارہ سے اسلم غوری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. احمد اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے. احمد اویس صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ ایک تو سب سے پہلے تھوڑی سی صورتحال واضح کیجئے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ کافی اس وقت گوں مگوں کسی کیفیت سامنے آ رہی ہے ناراض اراکین کے حوالے سے، تو کیا ٹیکل ہو جائے گا یہ معاملہ، اور اس کے لیے پلان بی بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کے اراکین آپ سے ہٹ کر گئے، ان کی ووٹنگ آپ سے ہٹ کر ہوئی، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا ڈیمیج ثابت ہو سکتا ہے. احمد اویس صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ صورتحال دیکھیں، جب بھی ٹکٹ دینے کا اور الیکشن کا میٹر آتا ہے تو بڑا ٹکلش ہوتا ہے، اور پرٹیکولرلی جس وقت کوئی پارٹی کرائسس میں ہو، اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہو اور ہر طرف سے اس کے اوپر دھوس دھاندلی جو ہے وہ ہو رہی ہو اور ناجائز طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہو، دباؤ ڈالے جا رہے ہوں، اور یہی کیفیت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ریزالو ہو جائے گا، اور جو ہمارے کارکنان ہیں اور جو لیڈرشپ ہے نچلے سے اوپر کے لیول تک کی، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے اور اس کو ایمیکیبلی میرا خیال ہے کہ یہ ریزالو کر لیں گے. ڈیفیکلٹ پوزیشن ضرور ہے، ایکسپیرینس کی کمی بھی ہے، لیکن بہرحال جو حالات ہیں، جو کنڈیشن ہیں، ہمیں تو انہیں کے مطابق چلنا پڑے گا اور کھیلنا بھی پڑے گا، کیونکہ مجبوری ہے. یہ تو وہ بائی ڈیزائن دانستہ طور پہ انہوں نے یہ سچویشن جو ہے پی ٹی آئی کے لیے کریٹ کی ہوئی ہے. احمد اویس صاحب، اس وقت کے پی کے سی ایم جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، جس طریقے سے بڑے ان پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، ناراض اراکین نے تو یہاں تک کہا کہ ہم گہراؤں تک بات پہنچ جائے گی اگر یہ معاملات نہ ٹیکل ہوئے. ان کی اسٹریٹجی سے آپ مطمئن ہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹریٹجی میں تھوڑا سا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سختی کا عنصر جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے، اور ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا جسے کہا جا سکتا ہے کہ بجائے ایک سافٹ طریقے سے کسی کو ٹیکل کیا جائے یا اراکین سے بات کی جائے، لیکن ایک تلخ لہجہ ان کا یا تلخ ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ شاید زیادہ پیچیدہ کر دیتی ہے معاملات کو. از اٹ ایسا ہے یا یہ امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں اس امپریشن میں کسی حد تک تو ایک ریئلٹی بھی موجود ہے. صحیح. ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ زیادہ ایک ایموشنل اور بغیر کوئی نفی توڑی بات کرنے کے اور سوچ سمجھ کے کوئی منہ سے الفاظ نکالنے کے، وہ جو ہے لوز بات منہ سے نکال لیتے ہیں اور جس کا نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال سوال یہ ہے کہ جس قسم کی کنڈیشن میں پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے اور مجبوراً جن کنڈیشن کے اندر اس وقت ہم حالات سے دوچار ہیں، تو ان حالات میں، ان کنڈیشنز کے اندر گنڈا پور صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں بائی اینڈ لارج ان کی جو پولیٹیکل سٹائل کو آپ اعتراض کر لیں، لیکن ان کی اپیرنٹلی ان کی کمٹمنٹ ٹورڈز پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے وہ اس سے متعلق کوئی ڈاؤٹ نظر نہیں آتا. اپروچ کی بات ہے تو کلیکٹیو وزڈم سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ابھی باقی جو لیڈرشپ ہے وہ ان سب کے ساتھ جو بات چیت ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آج لیٹ ان دی نائٹ کو حالات میں بہتری جو ہے بڑی واضح نظر آنی شروع ہو جائے گی. صحیح. چلے دیکھتے ہیں کہ حالات میں کتنی بہتری آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب ایک فل فلیج اور فائنل سٹیج آ چکا ہے اس ساری صورتحال کو الیکشن کو لے کر. اچھا اسلم غوری صاحب، ابھی جیسے احمد اویس صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بانی تحریک انصاف کے لیے ہی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے، ان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو کے پی کے کی اگر ساری صورتحال جو کنڈیشن ہے وہ سامنے رکھی جائے تو ایز ایک پولیٹیکل ورکر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب مزید مشکلات آ سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ ظاہرہ آپ کی بھی سیاست زیادہ تر کے پی کے میں ہے، اور وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، جو عدم استحکام ہے، جو وہاں پر ایک ماحول ہے، وہ آپ بھی وہاں پر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں، بڑا قریب سے آپ دیکھتے ہیں. مولانا صاحب سے اس حوالے سے بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
देखिए, हमने इस पर तो बहुत दिन पहले हमने इससे इशारतन कहा था जी। कि वहां पर पीटीआई को अपने अंदरूनी मामला को ठीक करना चाहिए। पीटीआई के अंदर बहुत अखबार हैं, मुख्तलिफ धड़े वहां मौजूद हैं और अली अमीन का अपना धड़ा मौजूद है, तो जिन्हें रघुवर साहब का एक अपना धड़ा मौजूद है। हम उसको माने या ना माने, इसी तरह और भी एक धड़ा मौजूद है। और स्पीकर चेयर करते हुए खुद कहता है बैठ के असेंबली में कि जी यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो पीटीआई का स्पीकर है ना, तो वो अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट कर रहा है, तो उसको भी हमें जरा सुनना चाहिए, उसकी बात को, उससे तवज्जो देनी चाहिए। फिर अभी कुछ दिन पहले अचानक अली अमीन साहब 27 एमपीएस को पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाते हैं, 27 पार्लियामेंट सेक्रेटरी। आप अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत को अपनी को ऑक्सीजन देने वाली बात है। उनकी अपनी हुकूमत की पोजीशन खराब है तो उसने 27 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए, जबकि माली तौर पर इंतहाई बहरान का शिकार है केपी की हुकूमत। खुद अली अमीन साहब भी फरमाते हैं कि जी केपी की हुकूमत बहरानों का शिकार है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, दूसरे मामला आते हैं, तरक्याती काम रुके हुए हैं। तो इस सूरत में 27 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाना, उनको दफ्तर देना, उनको गाड़ियां देना, उनको स्टाफ देना, दीगर अखराजात, तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर और इन्होंने अपनी ही असेंबली के ऊपर एक वार किया है। तो ये बाजार, ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं, ये अंदर के अख्तलाफात तो नजर आ रहे हैं, जो हमने काफी अर्सा पहले इस इश्यू को उठाया था, लेकिन मेरे दोस्त तो नाराज हो गए, उन्होंने उल्टा हमें हमारे साथ बदजुबानी शुरू कर दी। और आप अंदाजा लगा लें कि आप जो 2-3 दिन से जो वहाँ तमाशा लगा हुआ है, आखिर वो पीटीआई के लोग हैं, तो बाहर से आसमान से तो नहीं गिरे, वही लोग हैं जो हैंडल भी हो रहे हैं, वही लोग हैं जो नाराज हैं। तो उन लोगों को ये पार्टी के अंदर अगर इख्तलाफ आता है, मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त तक 20 से 25 एमपीएस भी उन नाराज लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये तो एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। अगर इतने एमपीएस भी इनके साथ चले जाए तो फिर तो पीटीआई की जो बाकी सीटें बच रही हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि उनको वो सीटें निकालें, और जो बहरान पैदा होगा तो ये बहुत बड़ा बहरान होगा। इस इलेक्शन से पहले अगर अहमद अवैस जैसे समझदार आदमी, इंतहाई धीमे लहजे के समझदार आदमी है, पुरतबार आदमी बात को समझते हैं, इस जैसे लोगों को अगर वहां मौका दिया जाए और इस मामले को संभाला जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन है। वरना इस इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा पीटीआई के अंदर बहरान वहां आ जाएगा, जो वहां के कारकुन और क्यादत के दरमियान होगा, तो बहुत ही गलत होगा। पीटीआई के अपना केपी के ऊपर मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है उसके मुताबिक ये बहुत ही गलत होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ना हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है अहमद अवैस साहब, क्या ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अहम पॉइंट्स रेज किए हैं, अभी गौरी साहब बात कर रहे थे, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें कहीं ना कहीं वो गलतियां या वो मिस्टेक्स उनकी मौजूद हैं कि आज जो मौजूदा हालात है केपीके पर जिस पर बात हो रही है उसमें एक जो आपकी करंट इस वक्त क़यादत वहां पर मौजूद है, जो अंदर इंतशार हैं, जो अंदर धड़ेबंदी जारी है, इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो ये किस हद तक जिम्मेदार हैं मौजूदा क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, और इन तमाम तर सूरत हाल में पीटीआई और केपीके के हालात को सामने रखते हुए क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए या क्या अपना रोल अदा करना चाहिए कि मजीद साख जो है पीटीआई की साख जो है उसे नुकसान ना पहुंचे? देखिए, असूली तौर के ऊपर तो ये सारी सिचुएशन को प्रियम्प्ट कर लेना चाहिए था ना। देखें, सही इलेक्शन की जो ये कैफियत है कि सेनेट का इलेक्शन है तो ये होना था, तो बहुत पहले इनको इन मैटर्स के ऊपर ये क्वेश्चन जो आप राइज हो रहे हैं, ये सवालात तो नजर आ रहे थे ना कि उठेंगे। सही। और जो इंटरनल जो इनकी धड़बंदी हुई है, जब बाज एस्पेरेंट ग्रुप्स जो हैं जो चाह रहे हैं कि इनमें कैंडिडेट जो है हमारे में से हो, दूसरा कहता है हमारे में से हो, तो उन सब के जवाब जो है तलाश करके रखना चाहिए थे और उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई लाहे अमल भी बनाना चाहिए था। ये हर चीज हैजेटली जो है अगर आप करने लग जाएं तो वो उजलत में हर काम तो सीधा और सही नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम तो आएंगी उसके अंदर। यही प्रॉब्लम है कि जब प्लानिंग का फुकदान हो जाएगा और आप बिल्कुल जो है वो इम्पल्सिव के ऊपर चलेंगे कि एक ने कहा तो उसका रिएक्शन, एक रिएक्टिव एटीट्यूड जो है, इम्पल्सिव एटीट्यूड अगर आपका होगा तो उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि फिर उसमें सोच का फुकदान हो जाता है, पॉलिसी का फुकदान हो जाता है। तो जहां बुनियादी पॉलिसी जो है, जो एक सोच होती है अपने तमाम वर्कर्स के ऊपर, वो फिर खुद हर एक को तसल्ली होती है कि हाँ जी ये पॉलिसी है, इसके मुताबिक हमें चलना होगा। जब ये ऐसा नहीं होता तो फिर हर कोई जो है वो क्या है, वो सामने आएगा कि जी अगर ऐसा हो गया तो जी वाई नॉट आई, मुझे क्यों मौका ना मिले। बिल्कुल।
تو یہ میرے خیال میں یہ اس میں میچورٹی بھی ہے، اور یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں ان کا بھی بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ اگر گنڈا پور صاحب چلو چیف منسٹر بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈیپ تھنکر نہیں ہے، یہ کام جو ہے پارٹی کے جو دوسرے عہدیداران ہیں، جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان باتوں کو بہت پہلے سوچ بچار کرتے اور اس سلسلے میں عمران خان سے بھی مشورہ کر لیتے اور ان کو سچویشن سے اپرائز بھی کرتے، کیونکہ وہ ایک جیل میں انسان بیٹھا ہوا جو ہے وہ ساری سچویشن باہر کی بات کی جو باہر جو ہو رہی ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا بعض وقت، ان کو بتانا وہ ہوتا ہے کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ گروپ ہے، اس قسم کے گروپ ہے، ہمیں ایک یونیفارم پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی تاکہ کسی کو ہارڈ برننگ نہ ہو۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی اور آپ ایک دم سے کوئی سٹیپ لے لیں گے اور ایک ری ایکشن کے طور کے اوپر امپلسیو ایٹیٹیوڈ جو ہوگا تو یہ اس کے نقصانات تو پھر آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ اچھا احمد اویس صاحب، اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ابھی میں نے اس سے پہلے آپ سے اسلم غوری صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے آ رہے ہیں اور ابھی مختلف سرائیاں اور باتیں ہو رہی ہیں کہ پشاور ایئرپورٹ پر وہ اتریں گے، ان کا استقبال ہوگا، تو جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتائی جا رہی ہے لیکن حکومت بالکل اس کے اگینسٹ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ اے رائٹ ٹائم ٹو کم؟ کیا اس موقع پہ آ کر آلریڈی یہ الیکشن والا ماحول بنا ہوا ہے، سینٹ کے الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، کے پی کے اوور آل جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو از اٹ اے رائٹ ٹائم ٹو موو فارورڈ؟ کیا تحریک چلانے کے لیے، آگے جانے کے لیے یہ صحیح وقت ہے یا ان کا پاکستان کے آنے کا صحیح وقت ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر؟ احمد اویس صاحب، میرا نہیں خیال ان کو، اور مجھے لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، اور ان کے آنے کا پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی پازیٹیو افیکٹ جو ہے ان کے حق میں تو مجھے آتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سانپ جو ہے نا، کبھی غور کیجئے گا کہ سانپ جو ہے وہ کیوں فوراً اٹیک کر کے اور وہ کاٹ لیتا ہے اپنے دشمن کو اور اس کو مار دیتا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ مارا جائے گا۔ بالکل اس وقت جو ہے وہ جو یہ حکومتی پارٹی جو ہے نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے، یہ اس خوف کا شکار ہے کہ عمران خان کو ذرا سا لیٹیچیوڈ مل گیا سب مارے جائیں گے، یہ پانی کے بلبلے کے اوپر کھڑے ہوئے سب، لہذا یہ ہر ظالمانہ حرکت بھی کریں گے، اخلاق سے گری ہوئی ہر حرکت بھی ان سے توقع رکھیں آپ، اور جان لیوا بھی کسی کوئی اٹیک ہو کسی کے اوپر تو وہ بھی یہ ڈائریکٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے یہاں پہ کوئی وائزر اسٹیپ نہیں ہوگا کہ ہم ان بچوں کو جن کا کوئی یہ تجربہ نہیں ہے اور وہ اس کام کے لیے نہ آ بھی رہے ہیں، ان کو ہم یہاں پہ اس طرف دھکیل دیں یا اس طرف لے جائیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، آپ کو پاکستان میں تو صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ارشاد سے ارشد شریف سے کیا ہوا تھا؟ گولی جو ہوتی ہے، گولی کا کوئی آنکھیں تو نہیں ہوتی نا، بالکل اندھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو جو یہ ڈائریکٹ نہیں کریں گے، وہ کہاں سے آئی، کس نے چلائی، کس کے کہنے پہ چلی، یہ پیسے ماضی میں بھی یہ کام ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی آپ توقع رکھیں کہ یہ اپنے بچانے کے لیے یہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف کی ہسٹری بھی ایسی ہے، اگر آپ ذرا سی ہسٹری میں چلے جائیں پیچھے، تو شہباز شریف صاحب نے جب پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب بنے تھے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ میں تو کبھی بھی اس کو جو ہے انڈورس نہیں کروں گا، اور ان کو بچوں کو بالکل اس ماحول میں، ان حالات میں یہاں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا اسلم غوری صاحب، جیسے ابھی احمد اویس صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ بھی پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی ذمہ داری ہمارا جو ایک سیاسی ماحول بن چکا ہے، ہمارا ایک سیاسی کلچر بن چکا ہے، کوئی بھی جماعت ہو، میں پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، سب پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور کی جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب ماحول تھوڑا سا ٹیمپریچر سیاست کا ہائی ہوتا ہے تو تشدد کی طرف
جو ہے وہ معاملات چلے جاتے ہیں اور عدم برداشت ہمارے ہاں موجود ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا ماحول آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ایک سیاسی نقطہ نظر آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت آلریڈی سفر کر رہی ہے, دہشت گردی ہمارے ہاں ابھی اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی, بلوچستان کے حالات سامنے ہیں, KPK کی حالات ہمارے سامنے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو اوورآل ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز نہیں کر رہے؟ دیکھیے یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ بالکل حقائق ہیں, اس سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے, لیکن کیا یہ صرف اپوزیشن کا کام ہے؟ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. حکومت اپنا کیا رول ادا کر رہی ہے؟ حکومت کو بھی تو اپنا رول ادا کرنا چاہیے نا. اگر اپوزیشن آئین کے دیے ہوئے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کوئی احتجاج کرتی ہے تو حکومت کو کرنے دینا چاہیے. ہم نے کیے ہیں, ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت میں احتجاج کیے, ہم نے موجودہ حکومت میں بھی احتجاج ہمارے چل رہے ہیں, پرامن احتجاج ہوتے ہیں اور پرامن پروگرام ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم یہاں 15 دن تک اسلام آباد کی روڈ پہ بیٹھے تھے کشمیر ہائی وے پہ, تو ہمارے کارکن بضد تھے کہ ہمیں جی بی چوک جانا ہے, بضد تھے, بڑی مشکل میں ہمارے کنٹرول میں نہیں. جو ہم تقریر کرنے اسٹیج پہ کھڑا ہوتا وہ آگے تک بی چوک کا نعرہ لگائے تھے, لیکن بڑی طریقے سے ہم نے ان کو کنٹرول بھی کیا, ایک کارکن ہم نے اس سے آگے نہیں جانے دیا. بالکل. تو یہ تھوڑا سا کچھ لیڈرشپ کا بھی قصور ہوتا ہے, لیڈرشپ کو بھی اپنے کارکن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا اپنا رول ہے, اپوزیشن کو آئین میں جو حق دیا گیا ہے اس کے اندر رہے. اپوزیشن ڈنڈے اور یہ اور وہ کام آئیں گے, ماریں گے, گولیاں ماریں گے, جو علی امین صاحب زبان استعمال کرتے ہیں اس کا ریئیکشن تو آیا ہے. اور بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب اس دفعہ انہوں نے زبان استعمال کی ان کو اپنا اسپیس بھی ملی ہے اور وہ گئے ہیں, ان کو جناب لاہور تک چلے گئے ہیں, کوئی راستے میں ان کو رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا اپنا رول ہے, حکومت کا اپنا رول ہے. حکومت کو امن و امان برقرار رکھنا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے چلنا پڑتا ہے, اور اپوزیشن کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کے لیے حکومت کی زیادتیوں کے خلاف وہ اپنا روڈ پہ آئے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اسلم غوری صاحب, مرکزی ترجمان JUIF اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف احمد اویس صاحب, اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ظاہر سیاسی حوالے سے بھی. ناظرین, بالکل بات یہ ہے کہ اگر ملکی حالات کو مد نظر رکھا جائے تو سیاسی استحکام کو سب سے پہلے ہینڈل کرنا یا اسے ٹیکل کرنا حکومتی ذمہ داری ہے. جہاں پر حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے, کچھ ذمہ داریاں ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کی بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ معاملات کو ٹیکل کریں, معاملات کو حل کریں تو پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر وہ قانون سے بالاتر ہو کر, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ احتجاج کا نام لیا جاتا ہے, احتجاج کرنے کے لیے روڈز پر آتے ہیں لوگ, لیکن اس کے بعد جو ماحول بن جاتا ہے وہاں پر گولیاں بھی چل جاتی ہیں, وہاں پر پورا ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں, اور نقصان ظاہر ہے اس میں پاکستان کا ہوتا ہے, ہم سب کا ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.